अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज़। हस्ब मामूल में सर प्रोग्राम में आज़मी साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमर मौजूद हैं। और जैसे कि आप ख़बरों में देख रहे हैं, तबसरों में भी देख रहे हैं कि कराची के जो मसाइल हैं वो इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि दिमाग लड़ाया जा रहा है कि कैसे हल किया जा सकता है इन सारे मामलात को, जो कि बहुत ही पेचीदा हो चुके हैं। ऐसे में PTI की एक ऐसी तवाना बेधड़क बेबाक आवाज़ फवाद चौधरी साहब, जिन्हें PTI का हम चौधरी निसार भी कहते हैं, उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसमें उन्होंने एक राह निकाली है, एक हल बताया है मसले का। और वो ये कहते हैं कि जब रिवायती सूबाई इंतज़ामिया हो और जब वज़ीर आला औसत दर्जे के हों तो वो इंतज़ामी मामलात नहीं चला सकते। इसके लिए सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 1935 में बनाए गए निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता इस मुल्क को। अया साहब, उनकी इस बात पर किसको कान धरने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? पहले तो मैं जरा चौंक उठा के जी PTI के निसार अली खान, क्या आपने उनका सुभान अल्लाह, क्या आपने उनको दे दिया है। ये निसार अली खान के रुतबे तक नहीं पहुंच सकते। वो शहनशाह इख्तिसार थे। उनकी कम से कम जो तकरीर होती थी वो 2 घंटे की होती थी। फवाद चौधरी को बहुत रियाज करना पड़ेगा उस मेयार पे पहुंचने के लिए। दूसरा ये है कि फिर आपने कहा बेधड़क और ऐसे ऐसे आपने अलकाबात दे दिए। ये कोई अजीब कल्चर है इसका PTI का, और ये रोशनास सियासी कल्चर PTI कर रही है और खान साहब, बड़े खान साहब कर रहे हैं। भाई वज़ीर आप हैं इस हुकूमत के, जो मुंह में आता है आप बोल रहे हैं, ना कोई रोक रहा है। ये कहीं भी नहीं होता। आपके बड़े ब्रिलियंट चीफ मिनिस्टर हों या वजीर हों, बड़े नकम्मे हों, पर आप ऐसे पब्लिकली कहते नहीं हैं। पार्टी के बीच में कहें। इतने आप बेधड़क हैं तो इमरान खान के सामने आप बात करें। पार्टी जो काउंसिल मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर आप कहें जी आपने ये क्या कर रखा है, ये अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं। ये क्या हुआ? एक तो ये ट्वीट वाला है, ये तो ट्वीट एक पिस्तौल है हर एक के हाथ में जो सोशल मीडिया पे जाते हैं। हम तो इससे बचे हुए हैं, हमारी वो इतनी कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, हम इतना जानकारी नहीं रखते। लेकिन आपके नाम से अकाउंट जरूर चलाया जाता है। ऐसा भी आपको तरदीद करना चाहिए कि आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जी कोई भी ताल्लुक उनसे नहीं है। बहरहाल वो अब ये बादशाह लोग होते हैं सोशल मीडिया वाले, जो मर्जी आपको कर दें, जो पिस्तौल चला दें, तोप चला दें। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात है इनकी। ये खान साहब की भी अजीब सी बात है। वो जो कल परसों का जो इंटरव्यू था जिसके बारे में कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जी अब हमें रियलाइज हुआ है कि हमारी मिस्टेक है। और कल जो है वो खावर घुमन साहब बार बार घुमा घुमा के कह रहे थे कि देखें जी इस पे बात ना करें तो क्या। कल जो हम बात ये कर रहे थे कि इस्तबल के दरवाजे आप खुद खोलते हैं, हमने तो नहीं कहा था खोलें, घोड़े भाग जाते हैं। तो अब आप इस्तबल के दरवाजे बंद करने लग जाते हैं और कहते हैं जी वो घोड़े भाग गए। तो जब आपने खुद किया, सारा कुछ किया, तो फिर काहे रोने का और काहे मातम करने का और वो मलाल कैसा और अफसोस कैसा। तो ये अजीब सी गवर्नमेंट बस चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इन्होंने कई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी हैं और ये भी इन्होंने मुतारफ़ कराई है कि वज़ीर जिसका जो मर्जी हो, चाहे वो सरवर खान हो, चाहे फवाद चौधरी, जो आपके बकौल निसार अली खान तहरीक इंसाफ मार्का जो हैं, वो जो मर्जी वो बोल जाएं। तो ये अजीब सी यहाँ पे दास्तान है PTI। ये तो एक रुख है इस बात का। लेकिन सलमान साहब, ये औसत दर्जे के वज़ीर आला से इनकी क्या मुराद है? कौन है इस वक्त औसत दर्जे का वज़ीर आला? देखें आयशा, उन्होंने जिस तनाज़ुर में बात की है वो मेरा ख्याल हमारे नाजरीन भी जानते हैं। वो इससे पहले भी पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से रिजर्वेशन ज़ाहिर करते रहे हैं। और मैं देख रहा था कि परसों PTV के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जी क्या आप वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 सीटें जीत के आया था। तो वो गालबन अपना मेरिट बता रहे थे, अपना CV। देखिए बात ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं हुई तो और बहुत सारी वजूहात के साथ एक बड़ी वजह यह भी रही है कि हर हुक्मरान और सियासतदान अपने नीचे जो है वो किसी मजबूत शख्स को नहीं आने देता।
اس لیے کہ آنے والے وقت کے اندر کہ وہ خود اس کی ذات کو یا اس کے منصب کو ہی چیلنج نہ کر دے. اور ماضی کے اندر بھٹو صاحب کی جب حکومت تھی تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے جب پل پرزے نکالے تو اس کے بعد حنیف رامے صاحب آ گئے. حنیف رامے صاحب نے رنگ دکھایا تو پھر صادق حسن قریشی صاحب آ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو سگا بھائی ہو اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی بھی پرائم منسٹر اپنے نیچے ایک مؤثر, مضبوط اور فعال چیف منسٹر نہیں چاہتا, جس کی سب سے بڑی مثال پنجاب کا چیف منسٹر اور پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں. اگر یہاں پر مضبوط چیف منسٹر ہوتے, دیکھیں اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ آج تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر اچھے مؤثر لوگ موجود ہیں اور جنہوں نے جو اس سے بہتر چیف منسٹری چلا سکتے تھے, لیکن ہوا کیا کہ جو 3-4 لوگ تھے ان میں سے 2 تو بیچارے اندر ہو گئے اور باقیوں نے نام لینا چھوڑا کر دیا. فواد چودھری صاحب نے تو پھر یہ بات کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے واقعتاً سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے, اس درجے کا وزیر اعلیٰ یا مضبوط درجے کا, اصل بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کو مضبوط بنائیں. کہ بات یہ کہ اگر آپ کا سسٹم مضبوط ہوگا, آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے, تو پھر کسی درجے کا چیف منسٹر بھی ہے وہ معاملہ چلا سکے گا. آج حالت یہ ہے کہ انتظامی مشینری, سربراہ مضبوط ہوگا تو ادارے مضبوط ہوں گے یا ادارے مضبوط ہوں گے؟ ادارے دیکھیں, بندے نہیں ادارے چلاتے, بندے نہیں سسٹم نہیں, ادارے جو ہیں وہ بندوں کو آگے چلا کے جاتے ہیں اور سسٹم جو ہے ان کو آگے. نہ آج سسٹم موجود ہے, اداروں کی صورتحال سب کے سامنے ہے. یہ جب ہم اگلا ٹاپک کراچی کا اس کا جب رونا رو رہے ہیں تو یہ سارا کچھ یہی ہے نا کہ ہم سسٹم پہ اثر انداز ہوتے ہیں, ہم اپنے ذاتی ترجیحات, ذاتی ایجنڈے پہ کار فرما ہوتے ہیں. اور آج پنجاب کی صورت آپ دیکھ لیں کہ نہ آپ انتظامی اصلاحات کر سکے, نہ تھانہ کلچر میں تبدیلی. دیکھیں عائشہ, آئین پاکستان کے تحت تمام ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر ادارہ, ہر شخص دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے. مثلا شیخ رشید صاحب ہیں کہ شیخ رشید صاحب پاکستان کے ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں, لیکن ریلوے کے وزیر ہیں اور ریلوے کی اس طرح کی ابدر صورتحال اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. کتنے حادثے ہوئے, اور خود پرائم منسٹر صاحب کہا کرتے تھے, ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب دوسرے ممالک میں حادثہ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آئین پاکستان کے تحت آپ کے ادارے مضبوط, بااختیار اور اپنا کام کرتے نظر نہیں آئیں گے, اس وقت تک یہ صورتحال اسی طرح کی رہے گی. سسٹم کو مضبوط بنانا چاہیے, اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے, پھر جیسا تیسا آپ چیف منسٹر لے آئیں گے وہ چل جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ مضبوط چیف منسٹر ہو تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں سسٹم سے. عائشہ ایک چھوٹا سا سوال, وہ شیخ صاحب نے سنا ہے اپنی کتاب لکھی ہے, اس کا دیباچہ سلمان غنی صاحب سے لکھوا رہے ہیں, اس کے بارے میں کچھ شیئرنگ ہے سلمان غنی صاحب کو اگر بتا دیں تو؟ سلمان صاحب کیا ہے کچھ ایسا بتا دیں آپ کتاب کی طرف لے رہے ہیں. چونکہ اسلام آباد میں یہ بیٹھے ہیں اور پنڈی سے وہ وزیر ہیں, ہم نے یہ ذمہ خاور صاحب کو دے دیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی ترجمانی وہی کریں گے. پروفیسر صاحب, سیاسی جماعتوں کو وہ کہتے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم تو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائنامک ہیں, جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ ٹارگٹ ان کو کرتے ہیں, لیکن شیٹ میں وہ سندھ کو بھی باتیں کریں پولیس کے سسٹم کو. اس وقت ان کا ٹارگٹ سندھ والے ہی ہیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو چیف منسٹر کا عہدہ ہے, جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ہوتا ہے, اور اس کا جو کسی چیف منسٹر کی سٹرینتھ جو ہے وہ پولیٹیکل عہدے میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو پولیٹیکل سپورٹ کتنی حاصل ہے. جتنا زیادہ وہ پولیٹیکلی سٹرونگ ہوگا اتنا زیادہ وہ مؤثر طور پر اٹونومسلی ایکٹ کر سکتا ہے. اگر اس کی اپنی سپورٹ نہیں ہے, کسی کے کندھوں پہ کھڑا ہے, تو ظاہر ہے جس کے کندھے مضبوط کندھوں پہ کھڑا ہے وہی انیشیٹو کو استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر یہ ٹیم ورک ہے, اور چیف منسٹر کا کام جو ہوتا ہے کہ وہ ایک سچویشن میں سینس آف ججمنٹ کر کے ٹیم کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ کیپیبلٹی ایکسپیرینس سے آتی ہے, یا آپ کا پولیٹیکل ویژن ہو جو کہ آپ اوور ٹائم لرن کرتے ہیں. اگر آپ پالیٹکس میں ہیں, اوور ٹائم آپ لرن کرتے ہیں, اسمبلیاں کس طرح چلتی ہیں, منسٹریاں کس طرح چلتی ہیں, چیف منسٹر کس طرح چلتے ہیں, پروسیجرز کیا, سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہوتے ہیں, بیوروکریسی کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک تو آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں, دوسرا آپ اپنے ویژن سے سیکھتے ہیں. تو اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تب اس طرح کیٹیگرائز کرنا کہ یہ اوسط درجے کا ہے یا اعلیٰ درجے کا ہے,
وہ تو وہ ویسے اعلیٰ ممکن درجے نہیں کی مثالیں کیا کیا وہ ہیں اگر ہم ممکن نہیں ہے ماڈل اگر آپ دیکھیں وہ ممکن نہیں ہے کسی کو اعلیٰ اپنی بات بھی بتائیں نا, آپ بھی چیف منسٹر پروفیسر صاحب آپ بھی بتائیں نا اعلیٰ وہ درجہ کیا ہوتا چیزیں ہے. وہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر. آپ کے پاس ایشوز آتے ہیں, آپ کی پرفارمنس کے بیسس پہ دوسرے لوگ جج کرتے ہیں کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے. دیکھیں یہ تجربہ دیکھیں نا, ان کا ایڈوانٹیج جو ہے پرویز الہی ہیں یا دوسرے جو کئی چیف منسٹر ہیں, علاوہ پنجاب میں چند ایک چیف منسٹر ایسے تھے جو ہم سمجھتے ہیں ویک چیف منسٹر تھے. باقی جتنے بھی پنجاب میں چیف منسٹر آئے ہیں یا ایون سندھ میں آئے ہیں, اس میں ایک سپرٹ ہوتی ہے, بندہ خود انیشیٹو سے چلتا ہے, دوسرا ہوتا ہے اکٹھا ٹیم کو لے کے چلتا ہے. بہت سے چیف منسٹر سندھ میں ایسے تھے جو ٹیم کو لے کے چلے ہیں اور سکسیسفل رہے. اس سے پہلے جو چیف منسٹر تھے وہ ٹیم کو لے کے چلتے تھے. قائم علی شاہ ٹیم کے حوالے سے چلتے تھے, اور انڈیویجولی وہ اتنے نہیں چلتے. تو یہ فرق ہوتا ہے نا, اس طریقے سے آپ اگر کام کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کیٹیگرائزیشن تو پولیٹیکل ججمنٹ ہے نا, یہ اس کا کوئی ساؤنڈ بیسس نہیں ہے کہ کون ایوریج ہے اور کون اعلیٰ ہے. یا تو آپ کو اس کا انٹرویو کر کے کمپٹیشن کے امتحان کی طرح, جس طرح سی ایس ایس کے لوگ آتے ہیں نا, ان کو بھی چیف منسٹروں کو بھی اس طرح لائیں, تب بات بنے گی. باقی پرفارمنس ہے, اچھا کام کریں گے لوگ آپ کی تعریف کریں گے, اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کے نام رکھے جائیں گے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. خاور میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کیبنٹ میں بھی یہ بات کرتے ہیں, صرف انٹرویوز میں نہیں اس طرح کی باتیں کرتے جو کہ بے لاگ ہوتی ہیں, وہ اکثر اوقات اس طرح کی باتیں کرتے رہتے. تو سلمان صاحب کی وہ بات کہ کیا وہ بھی وزارت اعلیٰ کے خود کو امیدوار سمجھے بیٹھے ہیں, اس لیے ایسا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ جب شروع میں الیکشن ہوئے تھے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت کے آئے تھے, اور اس وقت اچھا خاصا میڈیا کے اندر شور ہوا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے بڑے سٹرونگ کنٹینڈر ہیں. اور پھر ہم نے اسی پروگرام میں ایک سٹوری بھی کی تھی کہ ایک دن خان صاحب ان سے بڑے سخت ناراض ہوئے کیونکہ فواد چودھری صاحب کے میڈیا کے اندر دوست احباب کافی زیادہ تھے, انہوں میڈیا میں رہے تھے. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یار ایسا کرو پرائم منسٹر کا نام کے لیے بھی اپنا نام فلوٹ کروا دیں آپ میڈیا کے اندر. تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے, اور خواہش تو یقینی طور پر ان کی تھی چیف منسٹر بننے کی. بات ہے کہ چونکہ وہ میڈیا کی ڈارلنگ ہیں فواد چودھری صاحب, روزانہ جو ایک آدھ ٹویٹ کرتے ہیں وہ ہیڈ لائن بنتی ہے, مختلف پروگرامز کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے, لہٰذا وہ اپنے آپ کے اوپر ایک لازم سمجھتے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی وہ اہل بھی تو ہیں ڈائنامک. اگر عثمان بزدار ہو سکتے ہیں تو زیادہ ڈائنامک تو یہ ہیں فواد چودھری صاحب. اپنی وزارت کو دیکھیں انہوں نے کیسے چلایا. کچھ اور ہے, یہ پیمانے آپ کو نہیں پتا کیا ہے. نہیں وہ بہت زیادہ ڈائنامک تھے, آپ کو پتا ہے. پھر جو وزارت اطلاعات ہے ان سے وہ لے لی گئی تھی, اس لیے ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر بٹھایا گیا تاکہ وہ ایک بیٹھی ہوئی منسٹری کو اٹھائیں, اور وہاں پہ بھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام بیٹھی ہوئی اٹھا دی انہوں نے. بالکل وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس میں عثمان بزدار کو بھی کر رہے ہیں, ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے کیا ہے, محمود خان صاحب کو بھی کر رہے ہیں, اور کراچی کے اندر بھی جو ہے وزیر اعلیٰ ان کو بھی کر رہے ہیں. ان کی اس حوالے سے ایک رائے ہے. لیکن جو اصل ایشو ہے نا عائشہ, میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان نے پچھلے ایک ہفتے 2 ہفتے کے دوران اپنے جو ان کے 2 انٹرویوز ہوئے, اپنا سارے کا سارا وزن انہوں نے عثمان بزدار کے پلڑے میں ڈالا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اپنی پارٹی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس وزارت کے خواہش ہیں, وزارت اعلیٰ کے خواہش مند رہے ہیں, اور کوشش طریقے بانو سے, اور میرے پاس ساری اطلاعات آ رہی ہیں. جو میں یہ سمجھ رہا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ان کے پارٹی کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی واٹرلو کی بیٹل کہیں نہ ثابت ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے تمام بڑے جس مرضی سے بات کریں, غلط یا صحیح, دے آر ناٹ ہیپی ود عثمان بزدار پرفارمنس. ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ پنجاب نہیں چل رہا. اگلا الیکشن اگر آپ نے لڑنا ہے تو پنجاب میں پرفارم اگر نہیں کریں گے, یہی آپ کا تاثر چلتا رہا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. سیاست کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ پرسیپشن از بیٹر دین دی ریالٹی, وہ پرسیپشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب کیا حقیقت میں عمران خان صاحب اپنے لوگوں کی بات سن رہے ہیں؟ ہمارے پاس وہ اطلاعات تو باقی کوارٹر سے بھی آ رہی ہے کہ عثمان بزدار کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, لیٹر اور سورن ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. کیا عمران خان صاحب اس حوالے سے کوئی فیصلہ سازی کریں گے آنے والے دنوں؟
نیب کے سامنے کیسز چل رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑے فریولس ہیں, بڑے فروئی قسم کے مقدمات ہیں. میں تو ان کو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ میرے چیف منسٹر کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات ہے, میری رائے میں, میری جو تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے سیاسی, وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کے لیے چیف منسٹر پنجاب کی پرفارمنس یا چیف منسٹر پنجاب کے مستقبل کے حوالے سے ان کو بڑے فیصلے لینے پڑیں گے. فی الحال ہمیں عمران خان صاحب پوری طرح ان کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں. اپنے بیانات کی حد تک بھی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار از مائی چوائس. آگے پیچھے سے جو مرضی آپ کو اطلاعات آئیں, اشارے ملیں, خاور عمران خان صاحب, پنجاب کے خاور عمران خان پیچھے پڑے کون نظر آتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ پارٹی کے اندر سے بیانات تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا. ایک سے زیادہ لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ عثمان بزدار نہیں چل پا رہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پی ٹی آئی کو ایک بڑا فیصلہ اس حوالے سے لینا پڑے گا. یا تو خان صاحب کو کلی طور پر ان لوگوں کو کائنڈ آف کوٹ اینڈ کوٹ ایک شٹ اپ کال دینی پڑے گی پارٹی کے اندر کہ خبردار کسی بندے نے عثمان بزدار کے بارے میں بات کی. اگر اس طرح کی بات چلتی رہی تو پھر ایونچولی کوئی نہ کوئی فیصلہ ان کو لینا پڑے گا. اگین طاقت کا منبع پی ٹی آئی کے اندر اس وقت عمران خان صاحب ہی ہیں. تو ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار ہی میرے چیف منسٹر پنجاب ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک اس نقطے کے اوپر قائم رہتے ہیں. اچھا, گھوم گھما کے پھر عثمان بزدار صاحب پہ بھی ایسا بنی پہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. مرکزی حکومت پرفارم کر رہی ہے, اگر تبدیلی کی بنیاد یہ ہے کہ پرفارمنس. مجھے کوئی بات ویسے یہ جو ہمارے پنڈت جو اتنی ماہرانہ رائے دے رہے, میری سمجھ نہیں آ رہی مجھے. پنجاب میں کون سا کرائسس ہے, کون سا بحران ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے؟ کوئی پیمانہ تو ہونا. کیا ہوتا ہے مطلب؟ آپ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار ہیٹ پہنا کرے اور یہ بارشوں میں تھوڑا بوٹ شوٹ پہن لے اور یہ انگلی ایسے ایسے کرے, اس سے پرفارمنس ہوگی؟ کیا چیز ہے کہ آپ کہیں گے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے پنجاب میں؟ کیا ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں؟ کیا شہروں کا امن عام تباہ کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ بزدار نہیں اچھا, بزدار نہیں اچھا, فلانا کون اچھا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو میجورٹی ہے پنجاب اسمبلی میں چند ووٹوں سے ہے, وہ بھی کچھ چودھریوں کو ملا کے, فلانوں کو ملا کے, کہ عمران خان جہاں اور درد ساتھ بہت ہیں وہ اپنے لیے ایک اور کرائسس یا پنجاب میں پیدا کر لیں وہاں چینج لانے کے لیے, جب کوئی ایسا کوئی ایمننٹ, وہ جو کہتے ہیں نا فوری جو ہے, وہاں پہ کوئی کرائسس ہے ہی نہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف نہیں ہے. بھائی شہباز شریف کے ناٹک زیادہ تھے, فنکاری زیادہ تھی, مضبوط زیادہ لگتے تھے کیونکہ بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی تھے, وہ اکثریت تھی, مینڈیٹ تھا, سب کچھ تھا, جو مرضی تھی وہ کر سکتے تھے. یہاں کے پیسے وہاں جا رہے ہیں, جو مرضی ان کا پروجیکٹ آتا تھا اس پہ وہ لگا دیتے تھے. ایک پروجیکٹ پنجاب میں چلتا تھا, پوری کی پوری حکومت اور کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتی تھی. اس کو آپ گورننس سمجھتے ہیں؟ رمضان آیا تو رمضان پیکج پہ, وہ رمضان بازار ہے, پوری انتظامیہ لگ جاتی تھی. تحصیل بند, اے سی اپنا کام بند, پولیس اپنا کام بند, وہ رمضان بازار لگ رہے ہیں. وہ اگر آپ پیمانہ سمجھتے ہیں, گھوم پھر کے پھر جی ڈنگی کے محاذ میں, بھائی ڈنگی کے محاذ میں انہوں نے کیا ہوگا اچھا کام اور اس کا اعتراف لوگ کرتے ہیں, پر ایسے کون سے وہ نواب کالا باغ ثابت ہوئے کہ آپ کہیں ان کا آپ سستے تندور سے لے کر یہ ریلوے پروجیکٹ تک دیکھ لیں, مجھے کوئی ایک پروجیکٹ آپ بتا دیں کہ جس سے آپ کہیں جی اش ہو گیا ہے. ایک دو چوراہے جو ہیں لاہور میں اچھے بنے ہیں, ایک وہ بادامی باغ والا جو ہے وہ اچھا بنا ہے, اس کا آپ کہیں گے کہ وہ جو ہے. باقی انہوں نے اپنے علاقوں میں, رائیونڈ کا حال پہلے کچھ اور تھا جب یہ اقتدار میں آئے, جو آج کل آپ دیکھتے ہیں, اور جن سڑکوں میں آپ اپنے گھر جوہر ٹاؤن جاتی ہیں وہ سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے اپنے گھر وہاں پہ تھے. اگر وہ گورننس کا پیمانہ ہے, میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ یہ گورننس کا پیمانہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کرنا. اعلیٰ درجے کا وزیر اعلیٰ کیسا ہوتا ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں عائشہ, جو سوال جس کا جواب یا صاحب نے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی چوائس جس بنیاد پہ کی گئی تھی وہ بنیاد تو آج بھی قائم ہے. مجھے بار بار یہ بات کہنی اچھی بھی نہیں لگتی کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے حامل نہیں تھے. انہوں نے تحریک انصاف میں سٹرگل نہیں تھی کی, وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھے.
وہ سب سے آخر میں آنے والے تحریک انصاف کے ہاں لیکن ابھی ان کے ایجنڈے سے ہٹ کے تو نہیں چل رہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ مقصد جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ سیاست اور جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہوتی کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک مضبوط شخص کو لایا جائے تاکہ وہ یہاں پر. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیچ میں کارنامے بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ بادامی باغ میں بات ہے. یہ تو پنجاب کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی شہباز شریف صاحب اگر خاموش بھی رہیں تو عثمان بزدار صاحب ان کی انشورنس پالیسی ہے. جی یہ آپ اکثر کہتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو دیکھیں میں تو وہ رائے دیتا ہوں جو لوگوں کی رائے ہے کہ لوگ کمپیریزن جب شہباز شریف جیسا چیف منسٹر کے بعد آپ عثمان بزدار لائیں گے تو ساری پارٹی ڈیفینسو پہ کھڑی ہوگی کہ اگر یہاں پر ایک فعال چیف منسٹر ہوتا. دیکھیں بات جو کمپیریزن تو تب ہونا تھا نا کہ ایک چیف منسٹر پتا چلتا ہے کہ جناب یہ چیف منسٹر ہے وہ پڑھایا ہوا چیف منسٹر نہیں کہ وہ خود بات کرنا جانتا ہو, اس کا اپنا ایک ویژن کلیئر ہو. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ اور پنجاب جو ہے 75% آبادی کا صوبہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کریں تقسیم, آپ لائیں چھوٹے صوبے بنائیں جہاں پر اتنے چیف منسٹر ہو جہاں ان کے درمیان ایک مقابلہ ہو. لیکن وہ گناہ ہم نے نہیں کرنا, نہ یہ کرتی رہی, نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم مضبوط کرنا ہے, نہ صوبے چھوٹے کرنے ہیں. ان کے نزدیک وہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو آپ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. شہباز شریف نے کیا کیا ہے نہیں کیا وہ سارا پنجاب جانتا ہے. آج ان کو اگر کوئی لوگ یاد کرتے نظر آتے ہیں تو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب؟ بات اصل چیز کارکردگی ہوتی ہے کہ لاہور کی آپ کو جوہر ٹاؤن کی اگر سڑک نظر آ رہی ہے یا بادامی باغ کا منصوبہ ہے تو پنجاب کے لوگ اس کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا فیصل آباد کے اندر سڑکیں نہیں بنی؟ کیا ملتان کے اندر نئی سڑکیں نہیں بنی؟ کیا پنڈی کو انہوں نے نہیں کیا؟ یا پنجاب سے ان کے اراکین اسمبلی کو آپ ہر ہفتے بعد کہتے نہیں 6 ٹوٹ کے آ گئے, وہ 6 پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ صوبائی قیادت کا فیصلہ بلدیاتی انتخاب زیادہ اچھا کر سکتا ہے پروفیسر صاحب, اس کا رزلٹ یہ بتا دے گا کہ صوبائی قیادت کتنا مؤثر کام کرتی رہی. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ ایک آپ دوسرے ایشو پہ جا رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2002 سے یہ دیکھا ہے, 2002 کے میں جب اسمبلی آئی ہے یہاں پہ, اسمبلی کے ممبران کی اور لوکل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا کانفلکٹ ایمرج کرتا ہے. کیونکہ یہ ایم این اے ایم پی یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کام ہمارے تھرو ہو, ہمیں اس کا ملے کریڈٹ. وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے ذریعے اصل میں یہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک کمیٹی سسٹم ایوالو کرتے جس میں ڈسٹرکٹ ناظم یا ڈپٹی ناظم اور ایم این اے ایم پی اے مل کے وہ کام کریں. لیکن وہ جب پارٹیاں ڈیفرنٹ ہو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا. تو یہ ایک دوسری چیز ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں لانا چاہتے. لوکل گورنمنٹ اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ ہم سینٹر سے تو پاور لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم صوبے سے آگے نہیں دینا چاہتے. کیونکہ میری بادشاہت چیف منسٹر یہ سمجھتا ہے نا. پنجاب میں تو ابھی لوکل باڈی الیکشن کی بات کی جا رہی ہے نا, جی کی جا رہی ہے تو ہو جائے گا, دیکھ لیں گے. دیکھیں بات سنیے, کب سے لوکل گورنمنٹ بند ہے آپ کی؟ 2 سال پنجاب میں. تو 2 سال ہو گئے نا. تو الیکشن ان کو چاہیے تھا کہ 6 مہینے کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے. اگر الیکشن کرانا ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن 6 سے 8 مہینے کے اندر ممکن ہے. آپ یہ فیصلہ کریں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن کروانا ہوتا ہے اب آپ کو. پروفیسر سال بھی کہا تھا کہ نہیں ہوگا, اس سال بھی نہیں ہوگا. اس سال میرا نہیں خیال کہ ہوگا کب ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. دوسرا جو سوال ہے, دیکھیں جب چیف منسٹر کی آپ بات کرتی ہیں, دیکھیں جب پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں تو پولیٹیکل گورنمنٹس اگر ایک پارٹی کی کئی جگہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں, فیڈرل لیول پہ ہے, کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, تو یہ سب گورنمنٹ جو ہیں پارٹی کو سٹرینتھن کریں. چیف منسٹر پارٹی کے لیے, چیف منسٹر آپ کی لیڈرشپ کے لیے سورس آف سٹرینتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر جو چیف آف دی پارٹی ہے اس پہ رلائے کرتا ہے. اگر صوبے میں سٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے نیشنل فریم ورک کے اندر پولیٹیکل پارٹی کو, وہ چیف منسٹر کامیاب ہے. لیکن اگر چیف منسٹر اپنی نیشنل پارٹی کو سٹرونگ نہیں کر سکتا, وہ اس کو جو ہے مضبوط نہیں بناتا, تو وہ پھر چیف منسٹر ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. ضرورت پیمانہ یہ ہے کہ چیف منسٹر لیڈر پہ رلائے نہ کرے, بلکہ لیڈر جو سمجھے کہ یہ چیف منسٹر میرا سورس آف سٹرینتھ ہے. ہم جو یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سورس آف سٹرینتھ چیف منسٹر نہیں ہے, یہاں پہ سورس آف سٹرینتھ پرائم منسٹر ہے. یعنی ریورس آرڈر میں سسٹم چل رہا ہے ہمارا, اور یہ جو ریورس آرڈر کا سسٹم ہے اس کی کاسٹ عمران خان اگلے الیکشن میں دیں گے. بالکل خوب, یہ بڑا سمودی ہے ویسے آپ نے سارے معاملے کو. خبر اگر ہم اسی فارمولے کے مطابق سبھی وزراء اعلیٰ کو جج کریں تو کیا آپ کی رائے ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو جو بات کر رہے ہیں پرفارمنس کی، پنجاب واحد صوبہ میرے خیال میں تھا ریسنٹلی جس نے اپنے گندم کی خریداری کے ٹارگٹس نہ صرف پورے کیے، اپنی ضرورت سے زیادہ گندم خریدی. پھر بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے تمام بڑے شہروں سے گندم کی شارٹیج آپ کو کے حوالے سے خبریں ملی، آٹے کی قیمتیں بڑھی، گورنمنٹ کی جو کنٹرول پرائس تھی اس سے زیادہ جو قیمتیں لوگوں نے وصول کی. اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ کیا عمران خان کے اوپر آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری یقینی طور پر جو پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ آتی ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر چلے جائے، وہاں پہ سڑکوں کا جو جتنا ریپیئر نہیں ہو رہی، کوئی نئی سڑک نہیں شروع ہو رہی، ہر جگہ کے اوپر یہی ہے کہ جی اوپر سے فنڈز نہیں آ رہے، فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے، 100 طرح کے بہانے آپ کو وہاں سننے کو ملتے ہیں. پنجاب کے اندر خود یہ بات کرتے رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کہ جی جو بھی بیوروکریسی جس کو لائیں گے ان کو وقت ملنا چاہیے، کام ان کو کرنے دینا چاہیے. ان کو 2 سال کے اندر دوران کو کم از کم اپنے صوبے کے اندر کو 8-10 ایسے بیوروکریٹس نہیں ملے جن کو جو کی منسٹریز کے اوپر بٹھائے انہیں کہیں کہ یہ آپ کے کام ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ ٹارگٹس ہیں، یہ اچیو کرنے ہیں. ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ایک آئی جی چینج ہو گیا، ایک چیف سیکرٹری چینج ہو گیا. کیا اس کے پیچھے عمران خان یہاں بیٹھ کے پریشر دیتا ہے یا وہاں پہ چیف منسٹر صاحب کی خواہش ہوتی ہے؟ ہمارے پاس تو خبریں یہی ہوتی ہیں کہ وہ آتے ہیں جی میں اس چیف سیکرٹری یا اس آئی جی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے نیا چیف سیکرٹری یا نیا آئی جی چاہیے. یہ بہت سارے مسائل ہیں. دوبارہ سے کہوں گا ہم ہرگز عثمان بزدار کی پرفارمنس کے اوپر کوئی ججمنٹل نہیں ہو رہے. 2 سال ہیں، ان کا موازنہ کمپیریزن شہباز شریف سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا. وہ پارٹی کا ایک مین تھم تھے، پرائم منسٹر کے بھائی تھے، پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی، ان کے پاس 3-4 دہائیوں کا تجربہ تھا. لاہور میں رہے پلے بڑے، انہوں نے کاروبار کیے، سارا کچھ ان کے پاس تھا. لیکن اگین ابھی 2 سال ہیں، ابھی 3 سال ان کے پاس باقی پڑے ہیں. ہو سکتا جب 2023 کے اندر الیکشن میں جائیں تو ہمیں عثمان بزدار پلس سے اور بھی زیادہ ایک جو ٹرپل پلس عثمان بزدار ہمارے سامنے آ جائے، وہ پنجاب کو 4 چاند لگا دے. 2 سال کی کارکردگی کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں پنجاب کے اندر، میں خود پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں ہرگز اپنے گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا کہ میرے گاؤں کی سڑک کا کیا حال ہے، بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ میں اپنی سڑک بنوانا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک پرسیپشن جو ڈیولپ ہوئی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اس کا تدارک جو ہے عمران خان صاحب کو بھی کرنا ہے، اور اس کا تدارک بحیثیت چیف منسٹر جو ہے عثمان بزدار صاحب کو بھی کرنا ہے. ریسنٹ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اپنا تعارف کروائیں، وہ عائشہ مجھے بڑے ہی معصوم لگے. میرا نام عثمان بزدار ہے، میں نے گریجویشن ایمرسن کالج سے کی، میں نے اس کے بعد ایم اے پولیٹیکل سائنس اور LLB میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے کیا. پڑھے لکھے ہیں، 2 دفعہ کی تحصیل ناظم ہیں. ہمیں ان کی قابلیت پہ ہرگز کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پرابلم جو سوال ہے، اور ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز پی ٹی آئی کے اٹھا رہے ہیں، اور پنجاب کی سیاست جی ٹی روڈ کی سیاست ہے. جی ٹی روڈ سے آپ جا کے کسی قصبے، کسی گاؤں، کسی تحصیل، بالکل ٹھیک ہے خاور، گاٹ یور لوگوں سے پوچھ لیں. تاثر ٹھیک نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں تاثر ہے اس کی بہتری، تاثر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. بریک پر جانے سے پہلے ایسا کوئکلی پی ٹی آئی کے لیے اسٹرینتھ کا باعث بن رہے ہیں عثمان بزدار صاحب یا نیگیٹو؟ نہیں، میں تو صرف ایک بات کروں گا، وہ جو جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز سے وہ جو یہاں پہ آواز آئی کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں اگر یاد کر رہے ہیں شہباز شریف کو، ان کی اپنی بھتیجی جو ہے سکی، وہ تو ان کی لیڈری مانتی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ وہ انڈسپیوٹڈ چیمپئن ہے، اتنے وہ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ جذبات کا کہ وہ جو اگر پنجاب کے لوگ یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ پنجاب کے لوگ اگر یاد کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ درجے کیا ہوتے ہیں وزارت اعلیٰ کے، وزرائے اعلیٰ اوسط درجے کے کیسے ہوتے ہیں، اس پر ہم نے بڑی اچھی ڈسکشن کی. عثمان بزدار صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، دیگر وزراء اعلیٰ پہ ابھی اس پر سوالیہ نشان باقی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، کراچی کی سچویشن پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوش آئین باتیں ہو رہی ہیں. خصوصاً وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کراچی کے 3 بڑے مسائل کے حل پر مل کر کام کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کے مسائل پر سیاست کی جاتی تھی، سسٹم ٹیک اوور کرنے کی بھی باتیں کی گئی، لیکن اب ایاز صاحب یہ ایک پیج پر آ رہے ہیں وفاق اور صوبائی حکومت. اب تو کراچی کا مسئلہ آپ کو حل ہوتا دکھائی دے گا؟
جی وہ مجھے ایک پیج آپ دکھا دیں کہ جس پہ وہ آئیں گے اور جس میں وہ کیا ترتیب کیا وہ دیں گے. کراچی کے لیے آپ جو بھی منصوبہ سازی کریں, آپ نے نیو یارک بنانا ہے, کوئی اور شہر بنانا ہے, لندن بنانا ہے, جو موجودہ صورتحال کراچی کی ہے, آپ کو پہلا قدم ایک لینا پڑے گا, پلاسٹک شاپنگ بیگ پہ پابندی. وہ آپ کا کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ ایم کیو ایم اس کے حق میں ہے, نہ یہ جو ہمارے بڑے انوائرنمنٹلسٹ ہیں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ماحولیات دنیا بھر کو لیکچر دیتے ہیں, نہ وہ کر سکتے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کی وہ ترجیح نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پلاسٹک جو ہے پڑا ہوا ہے کراچی میں, کتنی اس نے تباہی پھیلا دی ہے. نالے جو ہیں یا تو کئی بند ہیں اور کئی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, انہوں نے ان کے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے, وہ نالے ہی چلے گئے جہاں سے یہ بارش کا پانی جا سکتا ہے. دوسرا ہے کہ اس پلاسٹک سے آپ کی کراچی بیچ, کیماڑی, یہ ساری کی ساری, کبھی فوٹو صرف دیکھ لیں جی, کوئی اور میں چیز نہیں کہہ رہا, وہاں کی دیکھ لیں کتنی تباہی ہے. آدھے سے زیادہ 60-70% کراچی کا کچرا جو ہے پلاسٹک کی شکل میں ہے. وہ آپ بین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ نے کون سا منصوبہ کرنا ہے, کون سی سڑکیں بنانی ہے؟ وہ ایمپریس مارکیٹ کے تجاوزات ختم کر کے آپ نے کیا کر دیا کہ کراچی کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسک چیزیں کرنے کی ہمت نہیں ہے, نہ سوچ ہے, اور باتیں پھر بڑی بڑی ہوتی ہیں. یہ بارشیں جب چلی جائیں گی کراچی کو سب بھول جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر وہاں لگائیں گے, وہ دھاگا صاحب جو ہیں ان کو, اور ان کا نام ہو گیا ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. لیکن جب یہ بارش کے پانی حکومت نے تردید کی ہماری مرضی کے بغیر نہیں اپوائنٹ کیا جا سکتا دے سے, تو یہ جب پانی نیچے جائے گا, جیسے سیلاب ہوتا ہے یہاں پہ پنجاب میں, تشویش بڑھ جاتی ہے, یہ ہے بند بنائیں گے, فلانا ہوگا, پانی نیچے جاتا ہے, سب بھول جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا جب یہ پانی چلے جائے گا اور یہ جو منصوبہ بندی ایک پیج والی ہو رہی ہے, تو کیا مراد علی شاہ کو نئے آدمی ہو جائیں گے, آصف علی زرداری نئے آدمی ہو جائیں گے, عمران خان کی سوچ جو ہے اس میں وسعت آ جائے گی؟ یا تو یہ چیز ہو, پھر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے, وہی گھوڑے ہوں گے تھکے ہوئے, وہی باتیں ہوں گی, وہی شاہ سوار ہوں گے, اور کراچی پیرس بن جائے گی. اچھا, یہ جو زیادہ پروبیبلٹی اسی کی ہے جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبانی جمع خرچ سے بات آگے نہیں بڑھنے والی. چودھری شجاعت مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جائیں وہاں, ہفتہ بیٹھیں, مسائل کا تعین خود کریں. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے جانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ چودھری شجاعت صاحب کا تو آپ نے بیان دیکھا ہے. آج میرا تجزیہ جو روزنامہ دنیا میں چھپا ہے اس کی جی, آپ پہلے تو کراچی کی جو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے اس کا تعین کر لینا. جب آپ کوئی مرض کا حل کرنا ہے تو مرض کی تو تشخیص کریں کہ کراچی یہاں تک پہنچا کیوں. بات یہ کہ میں تو کراچی کو ماں کا درجہ دیتا ہوں کہ یہ تو وہ ماں تھی نا جس نے جو بھی گیا کراچی کے اندر اسے جا کے سینے سے لگایا, اسے کھلایا پلایا اور اس کا ساتھ نبھایا. تو ضرورت تو یہ تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ منی پاکستان, تو کراچی کا بوجھ تو سب کو اٹھانا چاہیے نا, جب پورا پاکستان سے ہر جگہ سے لوگ وہاں پر موجود ہیں. لیکن یہ جو تباہی و بربادی کا عمل ہے, ہم لوگ کھل کے بات نہیں کرتے. یہ سارا نوحہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو 20-25 سال کا ہے کہ اس سے پہلے کا کراچی. کل ہی جب آپ یاد کریں میں نے وہ ذکر کیا تھا یہ چندری گڑھ روڈ کا, تو اسی وقت وہاں سے فون آیا تھا کہ آپ صرف یہ چندری گڑھ روڈ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں, سارا پرانا کراچی ڈوبا ہوا ہے. تو بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ یہ 3 ایشوز ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے. انہوں نے جو اعلان کیا ہے, اور ابھی تک تو جو لیکن آپ یاد کریں آج سے چند روز پہلے اسلام آباد کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس میں مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے اور باقی دونوں پارٹیز کے ذمہ داران بھی موجود تھے. اور دنیا نیوز نے وہ خبر کامران خان صاحب نے بریک کی تھی کہ ایک بڑی کمیٹی بن گئی ہے جو کراچی کی صورتحال کا. تو وہاں پر بھی کیا ہوا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی کے دماغ میں فطور ہے تو ہم نکال دیں گے, اور کراچی کا ایشو کو کراچی کے ایشو کے طور پہ لیا جائے. سندھ بھائی کسی نے تقسیم سندھ کی بات ہی نہیں تھی کی. تو بات ہے کہ خواہشات ہماری بھی یہی ہیں کہ خدا کرے کہ کراچی کے حوالے سے مؤثر اقدامات کریں, لیکن پہلے آپ کو مرض کی تشخیص کرنی پڑے گی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں صاحب کہ یہ 532 نالے ہیں,
تو وہ نالے ابھی تک جو آپ نے ایک ہفتہ پہلے وہ تو دوبارہ بھر گئے، اور جو نالوں کی چوڑائی ہے جس کی 226 فٹ تھی وہ اب 16 فٹ کا نالا رہ گیا. اس کے ساتھ وہی بلڈرز مافیا کے پلازے کھڑے ہیں. یہ پلازے کن کے تھے سب کو پتا ہے. دیکھیں کراچی والے سن رہے ہیں کہ یہ کراچی کو اس نیج پہ پہنچانے والے کون تھے، بتے کون لیتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کون کرتے تھے، بوری بند لاشیں، اور کن کی سرپرستی میں ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کراچی کے والے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک کمیشن آپ کو بنانا پڑے گا کراچی کے معاملات چلانے کے لیے. دھاگا صاحب کو لگائیں، دھاگا ٹوٹ ہی نہ جائے کہیں. بات ہے وہاں پر کچھ لوگوں کو ٹیکنوکریٹس کو لگائیں. وہاں جو شہری سہولتوں کی ادارے ہیں ان کے ذمہ داران کو ساتھ شامل کریں. پہلے آپ مسائل کی نشاندہی کریں کہ یہ آپ نے کراچی کی صورتحال درست کیسے کرنی ہے. بات ہے کہ میں خواہش میری یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ، لیکن ہوگا نہیں. میں یاد صاحب سے اس پہ ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں کراچی کے، جن پہ آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. کراچی کی بربادی اور تباہی کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں. یہی لوگ ذمہ دار ہیں. پاکستان کا جو کمال ہے ہم لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی مسئلہ کرائسس نہیں بنتا ہم اس کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے بعد بھی ایڈریس نہیں کرتے. پرائم منسٹر صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلے حل ہو جائیں گے کراچی کے. اس لیے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے کہ جو مسئلوں کی بنیاد ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیے مونسون کی رین اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے لیکن ہر سال ہی ہوتی ہے نا، اسی طرح ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کوانٹٹی زیادہ ہو گئی، چلیے ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو منتھ فکسڈ ہیں، ان مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ بندوبست کیوں نہیں پہلے سے کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اپنا گزر رہا ہے ٹائم، جب کرائسس آئے گا وہی جو میں نے بات کہی، جب کرائسس آئے گا تو دیکھ لیں گے. لہٰذا لوگ چپ کا ایسا شور مچ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں حل بتائیں آپ. آپ دیکھیں جب اس سے پہلے امن و امان کی صورتحال ابتر تھی، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سارے پولیٹیکل ونگ جو عسکری ونگ تھے پولیٹیکل پارٹیز کے ان کی بھی بات ہوئی، اور اس کے بعد کیا کرنا پڑا جس سے مسئلہ حل ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ مسئلہ اسی صورت میں حل ہوگا جب آپ اس کو ایک لیول ہے فیڈرل لیول، فیڈرل کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر میں بھی فیڈرل حکومت کا کنٹریبیوشن تھا. آرمی آئی، اس کے اندر رینجرز آئے، اور اس کے بعد اوور ٹائم وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا کراچی کے اندر. اب بھی فیڈرل کا بھی رول ہے، پروونشل گورنمنٹ کا بھی رول ہے. پروونشل گورنمنٹ کا رول اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو چیزیں پرابلمز ہیں وہ ہیں، اور ایک وہاں ایک قبضہ کلچر ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے گروپ قبضہ کرواتے ہیں، عام آدمی بھی قبضے میں بلیو کرتا ہے. میرے گھر کے باہر جو تھوڑا بہت گرین بیلٹ ہے، میرا لاجک یہ ہوتا ہے میں اس پہ قبضہ کر کے کھمبے لگا کے کوئی گملے رکھ کے اس کو میں بند کر کے اپنا قبضہ کر لوں. یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور یہی سٹیٹ آف مائنڈ ہمیں گورنمنٹ میں نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنا کام نکالو. ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں نا پنجابی کی ٹرم، ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز جو ہیں وہ ہماری ہیں. جب تک ہم ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے کراچی کے مسئلے کو نہیں دیکھیں گے ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اور کراچی کا مرض جو ہے نا ایک ایسا مرض ہے جو پاکستان کے ہر بڑے شہرے کا مرض ہے. وہ لاہور کا بھی مرض ہے. لاہور میں اس دفعہ بارش اتنی نہیں ہوئی، اگر کراچی جیسی بارش لاہور میں ہوتی تو آدھا لاہور ڈوب گیا ہوتا. لاہور کے ہمیں پتہ ہے کون سے علاقے نیچے ہیں. اسی طرح اسلام آباد پنڈی میں اگر جب بارش ہوتی ہے تو وہ نالا لئی جو ہے نا وہ پنڈی کا تباہی پھیلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں آج سے نہیں ہے. نالے لئی کا کہانی ہم سنتے ہیں لیکن بہتری نہیں ہو سکتی. اب اس کے لیے امریکہ آگے کرے گا، اس کے لیے کوئی روس آگے کرے گا؟ یہ کام آپ کی حکومت کا ہے، آپ کے حاکمین کا ہے. اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس سے عام آدمی خراب ہوتا ہے، حکمران کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ حکمران جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں یہ پانی اس طرح نہیں ہوتا. وہاں اگر فرض کیجئے حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر حاکم کے گھر کے باہر پانی کھڑا ہو جائے نا تو فوراً گاڑی آتی ہے، وہ پمپ لگاتی ہے اور پانی کو اٹھا کے گاڑی کے اندر ڈال کے وہ کہیں اور لے جاتے ہیں. تو لہٰذا چونکہ یہ مسئلہ حکمرانوں کا نہیں ہے، عام آدمی کا ہے، تو عام آدمی کو تسلی دے دو، عام آدمی کو کہانی سنا دو، عام آدمی کو روٹی تقسیم کر دو. اور کچھ نہیں کر سکتے، فوج کو بلا لو کیونکہ آپ سے تو کام ہوتا نہیں ہے، تو ان سے مدد لے لو. اور وقت نکل گیا، اگلے سال دیکھیں گے جب برسات ہوگی. بالکل ٹھیک. پہلا سٹیپ خاور کیا سمجھ رہی ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ صوبائی حکومت کی مدد کرے گی تو تمام رکاوٹوں کے باوجود سٹیپ ان کرنا پڑے گا، پہلا سٹیپ کیا ہے؟
دیکھیں وہ تو جو پہلا سٹیپ انہوں نے اٹھانے کی بات کی اسی پہلے سٹیپ پہ یہ پیچھے سے وہ ابھی سیڑھی کے اوپر رکھا بھی نہیں قدم اور پھر پیچھے کی طرف انہوں نے دوڑ لگا دی. وہ پہلا سٹیپ کیا تھا کہ آپ نے ایک متفقہ نام ایڈمنسٹریٹر لے کے آنا تھا جو بھی جب تک الیکشن نہیں ہوتے بلدیاتی وہ وہاں پہ رہے. ہم نے نام سنا یونس داگا صاحب کا, ہی از اے ویری گڈ بیوروکریٹ, بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, ہی از اے ڈوئر. لیکن فوراً سے پہلے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کا چلو تھوڑی پوچھ پرتیت کر لیتے, اس کی کوئی آڈٹ کر لیتے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے, انہوں نے کہا جی ہاں نہیں بالکل ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, کراچی کا جو بھی ایڈمنسٹریٹر لگے کہ یہ کلی طور پر اختیار 18ویں ترمیم کے تحت یہ ہمارے پاس ہے, سندھ حکومت ہے کے پاس ہے اور سندھ حکومت ہی کرے گی. جو میں نے کل بھی تھوڑا سا عرض کیا نا اس مسئلے کے حوالے سے, میرے خیال میں یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا موجودہ دور کے اندر پوری دنیا میں کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے, اور اس کراچی شہر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, وہ ان کے تو لوگ وہاں پہ چاند ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر مبینہ طور پر چارجز نہیں لگے ہوئے, کیسز نہیں جن کے خلاف چل رہے کرپشن کے. اور زیادہ تر وہاں پہ ایک ہی الزام ہے کہ چائنا کٹنگ ہے, قبضے کیے ہیں, جگہوں کے اوپر اپنے پلازے بنائے ہیں. کڑا احتساب جب تک نہیں ہوگا, جب تک آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے نہیں جنہوں نے, جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا نا کراچی کی حیثیت ماں جیسی ہے, اس ماں کے سر سے جن لوگوں نے چادر کھینچی ہے, جب تک آپ ان کے ہاتھ نہیں روکیں گے, سامنے نہیں لے کے آئیں گے, تو کیسے حالات بہتر ہوں گے. کراچی کے اندر سب کو پتہ ہے مسئلے کی جڑ کون ہے, وجہ کیا ہے, لیکن پرابلم یہی ہے نا کہ اس جو بلی ہے اس کے گلے کے اندر وہ گھنٹی باندھے کون, کسی کے پاس کوئی ہمت ہی کوئی نہیں ہے. ایونچولی وہی ہوگا جی سیاسی مفاہمت کے طور پر ایک لارجر چونکہ بڑا شہر ہے تو ہم یہ یہاں پہ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا ہے, انہوں نے بیان کو ویلکم کر لیا ہے. وفاقی حکومت کے پاس آئینی طور پر کافی زیادہ اختیارات ہیں, کوئی ایمرجنسی لگا کے کراچی شہر کے اوپر مرسی لگائی جا سکتی ہے کراچی کو بہتر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن وہی ہے نا سیاسی مفاہمت آڑے آ جاتی ہے, اس کے لیے آپ کئی جگہوں پہ آپ کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بعد پیچھے سے بھی کچھ سٹرنگ سیلری ہوتی ہیں کہ جی اس کو نہیں چھیڑنا تو اس کو چھیڑنا ہے, لہٰذا اسی طرح ہم بھگتتے رہیں گے اور یہی سیاسی بیان بازی چلتے رہے گی. دوبارہ سے جب تک وہ لوگ جنہوں نے کراچی کا یہ حشر کیا ان کا احتساب نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کا کچھ ہو سکتا. بالکل ٹھیک. خاور کی اسی بات سے بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. آگے ویلکم بیک ٹو دا شو. خاور کی بات یا صاحب آپ نے یقیناً سنی ہوگی, آپ اس سے متفق ہیں؟ خاور کے مطابق جو احتساب کا عمل ہونا چاہیے وہ بھی ناگزیر ہے. ساتھ ساتھ اچھا یہ مقامی حکومتوں کو اختیار منتقل کرنے میں صوبائی حکومت کو آر کیا ہوتی ہے ایاز صاحب؟ نہیں دیکھیں, ایک تو بات یہ جو ہے نا, یہ جو پی ٹی آئی کا فارمولا ہم روز سنتے, احتساب جب تک کڑا نہ ہو. آپ سے احتساب کہیں ہو گیا ہے یہاں پہ جو آپ وہاں پہ کراچی میں جا کے کریں گے؟ یہاں کتنا آپ سے کراچی کی اتھارٹی جو ہے منقسم ہے, ڈیوائیڈڈ ہے جی. ایک فرد یا ایک ادارے کے پاس وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے کام کرنے کے لیے. کچھ ادارے ہیں جیسے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, وہ قانون کے تحت باقی اداروں سے بالکل علیحدہ, ان کی اپنی وہاں پہ کنگڈم ہے. کچھ میونسپل کارپوریشن کا ہے, کچھ اور اداروں کی وہاں پہ جو ہے تھانے داری وہاں پہ چلتی ہے. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, ایشیا کے دنیا کے بڑے شہروں میں. اسے آسان نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں سارا وہ ایسے ٹھیک ہو جائے گا. جو آپریشن ہوا تھا ایم کیو ایم کے خلاف کیوں سکسیڈ ہوا؟ کیونکہ اس کے پیچھے زور تھا, طاقت تھا, اور ڈیوائیڈڈ اتھارٹی نہیں تھی. رینجرز کر رہے تھے, پیچھے پورا سپورٹ فوج کا اور کمانڈر ان چیف کا تھا. جب تک یہ جو موجودہ سٹرکچر ہے کہ مراد علی شاہ بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ہیں, باقیاں آپ کچھ ڈیلیور کر ہی نہیں سکیں گے. ایک سنگل اتھارٹی ہونی چاہیے. کرنگی ٹاؤن بنا تھا کیونکہ وہاں کے جنرل اعظم خان تھے, وہ منسٹر تھے ایوب خان کے, انہوں نے کرنگی ٹاؤن جیسا پروجیکٹ اس کے بعد نہیں بنا.
جی۔ وہ آج اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام مجھے یاد آ گیا، بحریہ ٹاؤن جو ہے، بحریہ ٹاؤن کا معیار کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ وہاں بھی انڈیوائیڈڈ اتھارٹی ہے، ایک آدمی کا ہے، وہ منصوبہ سازی ہے، ان کو کسی وسیم اختر یا ایم کیو ایم سے پوچھنا نہیں پڑتا، جو وہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا جب تک آپ ہنگامی بنیادوں پہ اور پریزنٹ جو پاور سٹرکچرز ہیں ان کو ایسے ملیا میٹ کر کے آپ کچھ عرصے کے لیے جب تک کوئی انڈیوائیڈڈ اتھارٹی نہیں بناتے اور مینڈیٹ آپ دیتے تب تک نہیں ہوگا۔ گورنر کچھ کہے گا، وزیر اعلیٰ کچھ کہے گا، بلاول بھٹو کچھ کہے گا، بلاول ہاؤس کچھ کہے گا، آپ وہاں پہ کچھ آپ بھی کہہ رہے ہیں ایمرجنسی لگا دی جائے، یا سب انڈورس کر رہے ہیں آپ؟ ایمرجنسی آئی ڈونٹ نو کہ ایمرجنسی کے تحت ہوگا، یہ ہوگا، یہ پریزنٹ جس قسم کی ڈیوائیڈڈ اتھارٹی آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں۔ اب میں نے آپ کو ایک اسپیسیفک چیز بتائی تھی پلاسٹک بیگز کی، جی جی، دنیا جہان کے ایکسپرٹ جنرلائز گفتگو کریں گے، اس ایک نقطے پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ فیصلہ کسی نے کرنا نہیں۔ مختصر نقطہ، بالکل بھائی اس میں آر کیا ہے، اس میں آر کیا ہے، کرنے کا بند نہیں کریں گے، وہ ڈیسائیسو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اس میں ٹھیک ہے مرکز کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، سندھ گورنمنٹ 18 امینڈمنٹ پہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بلدیاتی اختیارات جو انہوں نے سلب کر رکھے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسئلے کا حل وہاں کی شہری حکومت ہی ہوگی۔ دیکھیں مرض کی تشخیص اور اس کے بعد پولیٹیکل، اصل حل ہی پولیٹیکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہیں مان رہے تو تھوڑے عرصے کے لیے ایمرجنسی۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ بات جو انٹرویو میں نے کل بھی کہی تھی، بہت درست انہوں نے بات کہی ہے کہ کراچی کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، لاہور کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، فیصل آباد کی اپنی حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہ جواب دہ ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی میئر آپ کراچی کے ہیں اور ڈائریکشن آپ کو کہیں اور سے آ رہی ہے اور لوٹ مار ہو رہی ہے، اربوں روپے آپ بار بجوا رہے ہیں، اس طرح نہیں چلتی حکومتیں۔ تو بات یہ کہ پولیٹیکل حل یہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے تجویز کیا ہے اور انہیں اسی کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے، اور ان کا ریکارڈ اس حوالے سے تو اچھا تھا۔ میں ان کی مثال دیتا ہوں کہ پختونخوا کے اندر انہوں نے بہتر سسٹم دیا لیکن پنجاب کے اندر انہوں نے توڑ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز وہ جو جمہوریت کی علمبردار ہے وہ بلدیاتی انتخابات پہ تو اکٹھی نہیں تھی کہ عدالت عظمیٰ کے کہنے پہ یہاں پر انتخابات ہوئے ہیں۔ کراچی کے مسائل کا حل وہاں کی ایک مقامی مضبوط بااختیار حکومت ہے، اس طرف پیش رفت نہیں ہوگی تو یہ کرائسس اسی طرح رہیں گے۔ اور ایک اور بات جو کی گئی ہے کہ جی وہاں پر سندھ گورنمنٹ، یہ جو سندھ گورنمنٹ وہاں پر کر رہی ہے یہ کام ان کا ہے ہی نہیں ہے، یہ وہاں پر جو بلدیاتی ڈھانچہ تھا وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ وفاق نے اگر سندھ پہ کوئی ایسا حل مسلط کیا، دیکھیں حل تو ان کے پاس آئینی موجود ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر سندھ کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میں سمجھتا کسی ایک صوبے کے اندر اگر آپ ایسا کام کریں گے تو اس کے اثرات یقیناً مرکز پہ بھی ہوں گے۔ ایک سیاسی حکومت سے توقع یہی ہے کہ وہ مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کوئی ایمرجنسی یا کوئی سنگل اتھارٹی کا کنٹرول عملی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ تھیوری میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہو، وہ اس کو مینیج کرے، وہ بھی بعض دفعہ مینیج نہیں کر سکتی۔ جو کراچی میں مفادات، دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کا ٹکراؤ ہے مختلف قسم کے مفادات کے ساتھ۔ ایک وہ مفادات ہیں جو سیاسی مفادات ہیں جس میں چیف منسٹر کہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے میرے اختیارات تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ ہیں سیاسی مفادات۔ پھر ہیں اقتصادی مفادات، اور اسی طرح مختلف قسم کے جو مفادات موجود ہیں ان سے جب آپ ٹکراتے ہیں تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور جو اس وقت ریلیشن شپ ہے پیپل پارٹی میں اور پی ٹی آئی کے اندر، اس ریلیشن شپ کے پولیٹیکل کانٹیکس سے کراچی کے معاملات کو نکال نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فیڈرل حکومت ایک لیمیٹڈ سپورٹ دے گی، اور کراچی کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ پروونشل حکومت کے بس سے باہر ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ یہ کبھی ایڈمٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بس سے باہر ہے یا ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں کو پارٹنرشپ سے کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کرنا پبلکلی بند کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بیٹھ کے کنسلٹیٹو پروسیس سے امیڈیٹ پرابلمز کو ایڈریس کریں جو پرابلم عام شہری کی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ سٹیج پہ آتے ہیں لانگ ٹرم پرابلمز کے اوپر کہ نالے صاف کرنے، فلاں کرنے، یہ چیزیں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں ہیں۔ تو اس وقت امیڈیٹ نیڈ ہے کہ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے، اور وہ ریلیف جو ہے کنسلٹیٹو پروسیس سے ہوگا۔
ایک آئیڈیا سینٹر امپوز کرے یا صوبہ کہے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے. دونوں اب یہ ثابت کریں اس وقت میں کہ کون زیادہ سنجیدہ ہے کراچی کو لے کر. خاور دیکھیں، ایک تو جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ آئینی طور پر غالباً آرٹیکل 148 ہے جس کے تحت وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ ملک کے اندر اگر کسی شہر میں کسی جگہ کے اوپر وہاں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو وفاق وہاں پہ انٹروین کر سکتا ہے، کوئی ایگزیکٹو کی پاورز وہ وہاں پہ ڈرا کر سکتا ہے. تو وفاقی حکومت کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ بیانات دینے سے کراچی کے جو معاملات ہیں حل نہیں ہوں گے. عمران خان کو کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ایکشن لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیبل کے کراس ایک سائڈ پہ عمران خان بیٹھ جائیں اور دوسری سائڈ پہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری بیٹھ جائیں اور اس کا کوئی حل نکالتے. فی الحال یہ تقسیم ان کے جو آپس میں بیان بازی چلتی ہے، جو مخاصمت ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی وہ سیاسی کوئی حل ہے. میں دوبارہ اپنی بات پہ اڑا رہوں گا کہ اس ملک کا جو آج تک پچھلے 72-73 سالوں کے جو سب سے برا حشر ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہر کسی نے اپنی جیب بری ہے اکراس دا بورڈ. کسی نے نہ اپنے شہر کا سوچا ہے، نہ کسی نے گاؤں کا سوچا ہے، نہ ملک کے سوچا ہے، اور آرام سے پتی گلے سے نکل گیا اور کسی نے اس کو پوچھا نہیں ہے، اس کو پکڑا نہیں ہے. اس کے پھر جو آگے خان مادہ ہے وہ اسی طرح صاف ستھرا ہو کے آ جاتا ہے کہ ہم نے کمایا. یہ کہانیاں ختم ہونی چاہیے. سلمان صاحب، ہم جن سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے نا، وہ جو کہا تھا کہ میر کے اساتذہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ختم ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کراچی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مراد علی شاہ نے خوش آمدید کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مل کر بیٹھیں گے تو کیا حل نکلتا ہے. پروگرام کے حوالے سے ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.